बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आधी रात का वक्त था और मैं उस औरत की मैयत को लिए सेंटर से बाहर निकल चुका था। मैं अकेला ही इसे दफनाने जा रहा था। वो कौन थी कोई नहीं जानता था, कहाँ से आई ये भी कोई नहीं जानता था। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस दुनिया से चली गई, इस बात का भी किसी को मालूम नहीं था। उसकी लाश कोई बाहर छोड़ के चला गया था, लेकिन आज एक हफ्ता हो गया था कि उसकी लाश को हम दफना नहीं पा रहे थे। ये मामला बहुत संगीन होता जा रहा था। मैं बहुत बहादुर इंसान माना जाता था। बहादुर था या नहीं ये मुझे नहीं पता था। खैर, उसकी मैयत उठाई और मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और नमाज जनाजा पढ़ना शुरू ही की थी कि मैयत में कुछ हलचल महसूस हुई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ये औरत तो पिछले 7 दिन से मरी हुई थी। मैं नमाज जनाजा पढ़ता रहा, सोचा कि मुझे वहम हो रहा है, लेकिन अभी मैंने नमाज जनाजा पूरी पढ़ी भी नहीं थी। वो औरत उठकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया। मेरा नाम इमरान है, मेडी सेंटर में काम करता था, वहाँ पर इंचार्ज था। मेरी अपनी कहानी भी बहुत अजीब थी जो मुझे यहाँ तक ले आई थी। मैं पहले ये सब काम नहीं करता था, लेकिन अब जैसे दिल के सुकून के लिए ये काम किया करता था। मेरी एक बहन थी जो भी इस दुनिया में नहीं थी। वो मेरी छोटी बहन थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी अम्मी ने जब अपनी आखिरी सांस ली तो मुझे कहा कि बहन का बहुत ख्याल रखना। मैंने कहा कि मैं उसका अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं ख्याल रखना उसी को समझता था कि उसकी अच्छी तालीम करवाऊँ, वो जो मांगे उसे दे दूँ, उसको कभी भी ये महसूस ना होने दूँ कि माँ बाप होते तो शायद मेरा ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखते। और बड़े भाई को मेरी फ़िक्र नहीं है, इसके लिए मैं सब कुछ करता था। नौकरी करता था, जवान हो चुका था, लेकिन सोचा कि पहले इसकी शादी करवाऊंगा और इसके बाद अपनी शादी करूंगा, जबकि मुझे पता था कि शायद तब तक मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मर्द को तो किसी भी उम्र में बीवी मिल जाती है। मैं पहले अपनी बहन की शादी करवा के फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। मैंने तो उसका ख्याल करने को यही समझा कि बस जो वो मुझे कहे मैं मानता जाऊँ। अच्छे से अच्छा जोड़ा, अच्छे से अच्छा जूता, महंगे से महंगा मोबाइल फ़ोन, अच्छे कॉलेज में उसको दाखिल करवाया। लेकिन आजकल उसके हाव भाव कुछ बदले बदले से थे। एक दिन आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि वो तैयार होके कहीं जा रही थी और उसने कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे जैसे हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने नहीं पहने थे। मैंने कहा कि बहना क्या हो गया, कहाँ जा रही हो, ये कौन सा वक्त है कहीं जाने का? उसने कहा कि मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है और वह रात को 12 बजे ही होती है। मैंने कहा कि 12 बजे उसकी सालगिरह शुरू होगी, तुम कल शाम या दोपहर में चली जाना, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। वो फ़ौरन मेरी बात मान गई। मुझे लगा कि मेरी बात पर उसने फ़ौरन हामी भर ली, इसका मतलब कि वो मेरी बहुत इज्जत करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे ये महसूस हो गया कि वो घर में थी ही नहीं। उसने मुझे तो कह दिया था कि मैं नहीं जा रही, लेकिन वो चली गई थी। बात तो ये भी काबिल कबूल नहीं थी कि वो आधी रात को नामुनासिब से कपड़े पहनकर अकेले ही किसी दोस्त की सालगिरह में चली जाए, जबकि उसने कहा था कि वो ज़्यादा दूर नहीं रहती है। लेकिन फिर असल बात क्या थी, जब इसके बारे में पता चला तो मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। मुझे पता चला कि मेरी छोटी बहन सारा ना सिर्फ आधी रात को ऐसी पार्टीज़ वगैरह में जाती थी, बल्कि उसने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया और कपड़े तो उसके ऐसे हो चुके थे कि जैसे वो कोई फिल्मी एक्ट्रेस है। ये सब कुछ सोहबत का असर था। मैंने उसे बहुत बड़े कॉलेज में दाखिल कराया था जहाँ लड़के भी पढ़ते थे। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होगी तो मेरी बहन भी पढ़ लिख के अच्छी इंसान बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ होता था सिवाय पढ़ाई के। पढ़ाई यहाँ पर नहीं होती थी, इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था। मैं खुद भी ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मैंने सिर्फ FA किया हुआ था। मुझे क्या पता कि इस तरह के स्कूलों की पढ़ाई का सिर्फ बहाना ही होता है और असल में सिर्फ यहाँ नाच गाने चलते हैं। मैं तो खुद गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेज से पढ़ा था। मैंने अपनी बहन को इस कॉलेज से हटा लेने का इरादा किया तो मेरी बहन ने अपनी कलाई काट ली। मैंने कहा कि ये क्या कर लिया तुमने? उसने कहा कि मैंने इसी कॉलेज में जाना है, चाहे आप कुछ भी कहें, मैं नहीं मानूंगी। मैंने कहा कि मुझसे तुम्हारी फ़ीस नहीं पूरी हो रही और तुम्हारे अपने खर्चे भी तो इतने ज़्यादा हैं। उसने कहा कि आप मेरे खर्चों की फ़िक्र नहीं करें, मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे उसी कॉलेज में भेजें। मेरे सब दोस्त यहाँ पे, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। उसने मुझे डरा दिया था। अब मैं उसे कुछ भी कहता तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती, इसलिए मैं खामोश हो गया और अल्लाह से ही दुआ करने लगा कि अल्लाह उसको हिदायत दे, क्योंकि अगर मैं उसे थोड़ी सी भी कोई बात सख्ती से समझाने की कोशिश करता, या तो वो खाना ना खाती या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती।
یا پھر مجھ سے ناراض ہو کے خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ ایک دفعہ جو اس نے اپنی کلائی کاٹی تھی، وہ منظر دیکھ کے میں ڈر گیا تھا۔ وہ میری چھوٹی بہن تھی، میرا سب کچھ تھی، میرا خاندان تھی، وہی تو میری فیملی تھی، اور میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، لیکن نہ جانے میری تربیت میں کہاں غلطی ہو گئی کہ ایک دفعہ مجھے اس کے بارے میں بڑی عجیب بات پتہ چلی۔ وہ گھر پہ تھی، میں بار بار اس کا فون نمبر ملا رہا تھا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں نے اس کی دوست کو فون کیا تو اس نے کہا کہ ہم لوگ ایک پارٹی میں تھے، پر وہ پارٹی ختم ہو چکی ہے اور سارا گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کتنی دیر پہلے؟ تو اس نے کہا کہ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، آپ چاہیں تو ہمارے گھر آ کے دیکھ لیں، پارٹی ہمارے گھر میں ہی تھی لیکن وہ یہاں سے نکل چکی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا وہ اکیلی نکلی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایک دوست کے ساتھ نکلی تھی، اس نے کہا تھا کہ اسے راستے میں اس کے گھر چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس دوست کا نمبر دو، تو اس نے مجھے اس لڑکے کا نمبر دیا، پر وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں تو یہی سوچ کے پریشان تھا کہ آدھی رات کے وقت میری بہن ایک لڑکے کے ساتھ ہے اور ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچی۔ تھوڑی دیر کے بعد جانے کیسے مجھے اس کے نمبر سے ویڈیو کال آنے لگی۔ میں حیران ہوا کہ وہ مجھے اس وقت ویڈیو کال کیوں کر رہی ہے۔ جب میں ویڈیو کال کنیکٹ کی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دراصل اس نے یہ ویڈیو کال ملائی نہیں تھی، شاید اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے مل گئی تھی، اور اس وقت وہ اس لڑکے کے ساتھ بغل گیر ہوئی بیٹھی تھی اور ویڈیو کال میں منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی گاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ اس کا مطلب کہ میری بہن بہت آگے نکل چکی تھی، شاید اتنی آگے کہ اگر میں پیچھے سے آواز بھی دیتا تو اسے میری آواز بھی سنائی نہ دیتی۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے خود ہی ویڈیو کال کاٹ دی اور اب میں ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھ گیا، جبکہ پہلے میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ 2-3 دفعہ باہر بھی گیا تھا، آس پاس دیکھتا رہا تھا کہ شاید کہیں جا رہی ہوگی تو میں اسے جا کر ریسیو کر لوں گا، یا کسی رکشے کی آواز آئے گی یا کسی گاڑی کی تو وہ میری بہن ہی ہوگی۔ لیکن اب میں بالکل بیٹھ گیا، یا پھر یوں سمجھے کہ میں ہار گیا تھا۔ بس وقت اسی طرح گزر گیا۔ صبح کے 4 بج گئے۔ میں نے کہا کہ اب تو اسے آ جانا چاہیے، لیکن اس کے بعد ایک اور بری خبر میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ یہ کہ اس وقت گاڑی میں وہ لڑکا میری بہن کے ساتھ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے 3-4 دوست اور بھی تھے۔ مجھے ہسپتال سے کال آئی، انہوں نے کہا کہ آپ کی بہن کی حالت بہت خراب ہے۔ میں جب ہسپتال پہنچا تو میری بہن بے ہوش تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ 3-4 لوگ تھے، آپ کی بہن کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، آپ کو پولیس میں کیس کرانا چاہیے۔ مجھے پتا تھا کہ میری بہن اپنی مرضی سے ان لوگوں کے ساتھ تھی، لیکن ویڈیو کال میں مجھے ایک ہی شخص نظر آیا تھا، شاید باقی کے لوگ گاڑی میں پیچھے بیٹھے تھے۔ وہ بڑی گاڑی تھی، میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر میری بہن کا علاج کر رہے تھے اور ادھر مجھے بھی میرے سینے میں درد ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کہیں آپ کو ہارٹ اٹیک تو نہیں آنے لگا۔ میں نے کہا کہ خدا کرے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے اور میں مر ہی جاؤں۔ میری بہن کو ہوش آ گیا، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بتا نہیں رہی تھی، وہ تو زندہ لاش بن گئی تھی۔ میں اسے واپس اپنے گھر لے آیا۔ 15 دن تک وہ خاموش رہی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس وہ کھانا کھا لیتی لیکن بولتی کچھ نہیں تھی۔ میں نے اس کے آگے منتے ترلے کیے، اسے امی ابو کے واسطے دیے۔ میں نے کہا کہ کچھ تو بولو، بتاؤ مجھے بات کیا ہے، کیا ان لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے؟ میں ان کو پکڑ کے جان سے مار دوں گا، ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، ایک ایک کو چن کے سزا دوں گا۔ لیکن میری بہن شاید اس لیے نہیں بول رہی تھی کیونکہ غلطی اس کی تھی۔ جب آپ کو غصہ زمانے پر ہوتا ہے تو آپ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن جب آپ کو غصہ اپنی ذات پر ہوتا ہے تو پھر آپ خاموش رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور 15 دن کے بعد میری بہن نے خودکشی کر لی۔ وہ میری چھوٹی سی بہن نہ جانے کون سی نفسیانی خواہشات اور رنگین دنیا کا شکار بن گئی۔ میں اسے بچا نہیں پایا، روک نہیں پایا، کچھ بھی نہ کر پایا، وہ مٹی کے حوالے ہو گئی۔ میں نے اپنا کام چھوڑ دیا، گھر پہ آنا چھوڑ دیا، اور میں نے عیدی سینٹر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں تھوڑا پڑھا لکھا تھا، مجھے جلدی انچارج بنا دیا گیا۔ اب میں یہاں پہ لوگوں کی مدد کرتا تو مجھے سب کچھ ملتا۔ اگر دن میں کسی انسان کی مدد نہیں کرتا تھا تو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ بار بار سارا میرے خواب میں آتی تھی، مجھے بلاتی تھی، کہتی تھی کہ تم نے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، تم ہو میرے قاتل۔ جبکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میرے لیے سارا ایک برا خواب بن گئی تھی۔ پتہ نہیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کوئی خلا پیدا ہو گیا تھا جس کو اب صرف میں لوگوں کی مدد کر کے بھی بھر سکتا تھا۔ یہاں پہ کام کرتے ہوئے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، مجبور لوگ، پریشانی میں گرے ہوئے، دکھوں سے تنگ آئے ہوئے، حالات کے ستائے ہوئے،
عجیب طرح کے معاملات تھے۔ ہم اپنے گھروں میں کمروں میں اے سی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، جس پر ہم خوش ہو کر اپنی زندگی پر رشک کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی پر کوئی اپنی زندگی ختم کرنے کی آرزو اپنے دل میں لیے بیٹھا ہوتا ہے، جس پر ہم اپنوں کے ساتھ بیٹھے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اسی پل نہ جانے کتنے لوگ اپنوں کو دفنا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ ہمیں مختلف جگہوں سے لاشیں ملتی رہتی ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ان کو اکٹھا کر کے لے آتے اور سلیقے سے کفن وغیرہ پہنا کے پھر دفنا دیا کرتے تھے۔ اس لڑکی کی لاش بھی اسی طرح یہاں پر آئی تھی۔ یہ لڑکی شاید 17 یا 18 سال کی ہوگی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیسے فوت ہوگی۔ بس اس کی لاش ایک گارڈن میں بینچ کے نیچے پڑی ہوئی ملی تھی۔ گارڈن سے میرا مطلب ایک مارننگ پارک ہے جہاں پہ لوگ صبح صبح ورزش کرنے آتے تھے اور شام میں بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ میں نے اس کی عمر، حالت اور کہاں سے ملی، کس سال میں ملی اور کوئی والی وارث نہیں تھا، یہ ساری صورتحال اور معلومات لکھ لیں اور میں نے لوگوں کو کہا کہ اس کے بارے میں پتہ کریں، اگر کوئی ملتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو دفنا دیں۔ اس کے جسم پہ کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کو دفنانے کے لیے لے گئے۔ جب نماز جنازہ پڑھائی گئی تو سارے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ وہ لوگ جب واپس لے کر آئے تو میں نے کہا کہ واپس کیوں لے آئے ہو؟ کیا قبرستان میں جگہ نہیں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جگہ کسی اور کی ہے، کسی اور قبرستان میں دفنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں معاملہ تو ہوا ہے، لیکن بڑا ہی عجیب معاملہ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ ہم جیسے ہی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہم سب بے ہوش ہو گئے اور پھر ہم میں سے کچھ لوگ غائب بھی ہو گئے۔ ہماری جیبیں خالی تھیں، فون غائب تھے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب غائب ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ 3 سے 4 لوگ تھے، ہم سب تو وہیں پہ پڑے ہوئے تھے جنازہ گاہ میں ہی۔ ہوش آ گیا تو اٹھ گئے اور میت واپس لے آئے۔ میں نے کہا پھر واپس کیوں لے کر آئے اس کو؟ انہوں نے کہا کیونکہ اب رات ہو گئی ہے اور رات کے ٹائم ہمیں جنازہ پڑھاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، پہلے ہی یہ معاملہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، دوبارہ سے دفنا دیتے۔ لیکن وہ سب لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ جو لوگ غائب ہوتے تھے ان کے موبائل نمبر بھی نہیں مل رہے تھے۔ اب جانے یہ کیا معاملہ تھا۔ لڑکی کو پھر سے برف خانے میں رکھ دیا گیا کہ چلو کل یہ کام ہو جائے گا، لیکن میں اس بارے میں بڑا حیران تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ اگلے دن پھر سے وہ لوگ لے کے گئے اور پھر یہی معاملہ ہوا۔ جو لوگ پہلے غائب ہوئے تھے وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہم بہت زیادہ دیر کے لیے بے ہوش ہوئے، لیکن اس کے بعد ہمیں ہوش آ گیا۔ میں نے کہا کہ آخر یہ چکر کیا ہے؟ اسی طرح وہ روز اس لڑکی کو لے کر جاتے، اس کی میت کو لے جاتے، لیکن دفنانے سے پہلے ہی سب لوگ بے ہوش ہو جاتے۔ اب تو سب لوگ ہی ڈر گئے تھے۔ یہ لوگ بھی تو ایسے ہی تھے، غریب غربا بیچارے، یہ سب کام مجبوری میں کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی مرضی سے کرتے تھے، لیکن 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے، لیکن وہ سب بھی ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے تو اس میت کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ لیکن اتنے دن ہو گئے تھے، اب تو میت خراب ہو رہی تھی، رات کو برف خانے میں رکھ دیا جاتا تھا تو کچھ بچت ہو گئی تھی، جبکہ اتنی دیر تو میت کو رکھا بھی نہیں جاتا۔ اگر مرنے والے نے مرنے سے پہلے بہت زیادہ کھانا کھایا ہو تو پھر تو بہت جلدی جلدی ہی اسے دفنانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمت کرو، اللہ کا نام لو، تم لوگ تو نیک کام کر رہے ہو، لوگوں کی مدد کر رہے ہو، تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ نہیں جانے والے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں خود ہی اس کی میت کو لے جاؤں گا اور دفنا دوں گا، کیونکہ قبر تو پہلے ہی بنی ہوئی تھی، بس اس کو دفنانا ہی تھا۔ میں نے ایک لڑکے کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گے، اس نے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے تو نہ صحیح، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں خود ہی اس لڑکی کو دفنا کے آؤں گا، اور میں یہ کام رات میں کر سکتا تھا کیونکہ پورا دن میں مصروف رہتا تھا۔ اکیلے لے جاتا تو بھی لوگ سوال کرتے، ساتھ جاتے تو پھر کوئی نہ کوئی تماشا بن جاتا، اس لیے خود ہی جانے والا تھا۔ لیکن آج میرے کام بھی بہت زیادہ تھے اور آج کا دن بڑا عجیب تھا۔ آج میری بہن کی سالگرہ تھی، جو وہ زندہ تھی تو میں اس کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منایا کرتا تھا، جو بڑی ہوئی تو پھر وہ سالگرہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی مناتی تھی، بس مجھ سے پیسے لے لیا کرتی تھی، مجھے تو کیک کاٹتے ہوئے پاس کھڑا بھی نہیں کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ اگر میری دوستوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ایسے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، کبھی محنت مزدوری کرتے ہیں، کبھی ٹھیکے پہ کوئی کام لیتے ہیں، تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم مجھ سے شرمندہ ہو؟ تو مجھے لگا کہ وہ کہے گی نہیں بھائی، میں آپ سے شرمندہ نہیں ہوں، ایسی بات نہیں ہے، پر اس نے سیدھا ہی کہہ دیا کہ ہاں میں آپ سے شرمندہ ہوں، آپ نے کام بھی تو ایسا پکڑا ہوا ہے، اگر آپ کوئی افسر ہوتے، کوئی اچھا کام کرتے تو پھر میں آپ کے بارے میں اپنے دوستوں کو فخر سے بتاتی۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، اس سب کو
اس کا بچپنا سمجھ کے بھول جاتا تھا کہ چلو چھوٹی ہے اور اس عمر میں ایسا ہوتا ہے۔ انسان اپنی شناخت کے لیے ہی پریشان رہتا ہے کہ وہ کون ہے، کتنے پانی میں ہے، اس کی کتنی اوقات ہے۔ ایسے میں وہ دوسروں کی ظاہری شخصیت سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے۔ رات ہوئی تو میں اس لڑکی کی میت لے کے نکلا۔ میں ایمبولینس میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے وہاں جا کر نماز جنازہ بھی پڑھنی تھی، وہیں پر جنازہ گاہ تھی، ہم لوگ ادھر ہی جایا کرتے تھے۔ یہ قبرستان کسی بہت امیر آدمی نے لے کر لوارثوں کے لیے مختص کر دیا تھا، ورنہ تو آج کل قبرستان میں بھی لوگ پہلے سے جگہ گھیر لیتے ہیں کہ جہاں ایک رشتہ دار کو دفنایا باقیوں کو بھی وہاں دفنائیں گے، اور پھر جگہ کے پیچھے لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ قبرستان میں جگہ کے پیچھے لڑائی ہوئی تو ایک کو دفنانے آئے تھے اور دو کو دفنا کر گئے، یعنی لڑائی جھگڑے میں ایک انسان مارا گیا۔ دنیا بڑی عجیب ہو گئی ہے، اسی لیے تو میں ان ساری چیزوں سے دور یہ سب کام کرتا تھا، اور آج تو ویسے بھی سارا کی سالگرہ تھی، وہ میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ خیر میں نے جا کے میت کو رکھا اور خود نماز جنازہ پڑھنے لگا۔ ابھی میں نماز جنازہ پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میت میں کوئی ہلچل ہوئی ہے۔ زیادہ روشنی بھی نہیں تھی، شام کا وقت تھا، سردیاں تھیں، تو یوں سمجھے کہ راحت ہی محسوس ہو رہی تھی۔ لوگ جلدی جلدی سو جاتے تھے، بازار دکانیں بھی بند ہو جاتی تھی۔ میرے منہ سر سے بھڑاس نکل رہی تھی، مجھے لگا کہ میرا وہم ہے اور میں نے پھر سے آنکھ بند کر لی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے ہلچل محسوس ہوئی۔ اس دفعہ تو ہلچل اتنی زیادہ تھی کہ میں سمجھ گیا کہ میرا وہم نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں ڈر گیا، میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا یہ لڑکی زندہ تھی؟ لیکن یہ زندہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کو مرے ہوئے تو 7-8 دن ہو چکے تھے اور ہم نے خود اس کو چیک کیا تھا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے اس کے چہرے سے جب کفن ہٹانے کی کوشش کی تو کچھ ہی پل میں وہاں ایسا ہوا کہ میں 4 فٹ پیچھے اچھل کے گرا، کیونکہ وہ لڑکی تو اٹھ بیٹھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، بالکل میری بہن کی عمر کی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تم؟ ہاں میں زندہ ہوں، مری ہوئی نہیں ہوں، دو مجھے اپنا فون، اپنا وائلٹ دو۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا۔ یہ کیا تماشا بنایا ہے تم نے؟ کون ہو تم؟ اور یہاں پہ جو لاش تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ وہ لاش وہیں پہ پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے فوراً چیزیں دو۔ وہ زیادہ ہی چلاک بننے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا مطلب کہ یہ وہ میت والی لڑکی تھی ہی نہیں، یہ کوئی اور تھی۔ میں نے کہا کہ میرے سامنے تمہاری یہ چلاکیاں نہیں چلیں گی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ بالکل میری بہن کی عمر کی تھی۔ میں اپنی بہن کو نہیں بچا سکا تھا، لیکن اس لڑکی کو اس دلدل میں پھنسنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ کیوں کر رہی تھی ایسا؟ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ کس کو دیکھ رہی ہو؟ لگتا ہے تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں اکیلی نہیں ہوں، لیکن آج وہ دونوں آئے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں اسے واپس ایمبولینس میں لے گیا اور میں نے ایمبولینس چلا دی۔ اب وہ چلتی ہوئی ایمبولینس سے اتر بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ بتاؤ مجھے کیا بات ہے، نہیں تو سیدھا پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا۔ اور اس میت کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ وہ میت وہیں پہ ہے۔ دراصل سینٹر کا ایک آدمی میرے ساتھ ملا ہوا ہے، جب وہ جنازہ لے کر نکلتے تھے تو میں میت کی جگہ پہ خود لیٹ جاتی تھی اور یہاں پر آ جاتے تھے۔ ایسے جنازوں کی طرف زیادہ لوگ نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھی آ جاتے اور بے ہوشی والا دھواں چھوڑ دیتے، جس کی وجہ سے سب بے ہوش ہو جاتے تھے اور ان کی جیب کاٹ لیتے تھے۔ 3-4 لوگوں کو تو ہم نے غائب بھی کر لیا اور ایک ڈاکٹر کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا کہ اس ڈاکٹر نے کیا کیا؟ وہ ڈاکٹر ان کے گردے نکال کے بیچنے کی بات کر رہا تھا، لیکن پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ شاید ڈاکٹر بھی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پایا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے، کیوں کرتی ہو تم یہ سب؟ میں اس کی باتیں سن کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو۔ اس نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ نہیں کروں گی تو پھر کیا کروں گی؟ وہ آپ جیسا بندہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، کیا وہ کام ٹھیک ہوگا؟ جہاں ہر رات میں کسی آدمی کے ساتھ وہ بول رہی تھی کہ میں نے اسے چپ کرا دیا۔ میں نے کہا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا کیا کروں، تمہیں پولیس کے حوالے کروں یا تمہاری مدد کروں؟ جب میں نے یہ کہا کہ تمہاری مدد کروں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتا، مجھے بھی ڈر لگتا ہے میت کی جگہ لیٹتے ہوئے، پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے۔ میں نے کہا کہ جو تم کر رہی ہو وہ بہت غلط ہے، کل اس میت کو میں دفنا دوں گا، معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، سب کو کہہ دوں گا کہ سب کو کوئی وہم ہوا ہے، لیکن میں نے دفنا دیا ہے، پر تم بتاؤ گے تم اس کے بعد کیا کرو گی؟ ابھی تو یہ سب سر انجام دے رہی ہے، اس کے بعد کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ اس کے بعد کچھ اور سوچ لوں گی، زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ زندہ رہنے کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کر سکتی؟ یہ سینٹر ہے نا، یہاں پہ بہت سے لوگوں کو کھانا ملتا ہے، عزت ملتی ہے،
اور وہ یہاں پہ رہتے بھی ہیں، رہنے کی جگہ بھی ملتی ہے، پھر تمہیں ایسا کیا چاہیے جس کے لیے تم یہ سب الٹے سیدھے کام کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کروں۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں تمہارا بڑے بھائی جیسا ہوں، میری بات مانو گی تو کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ بالآخر غلط کاموں کا انجام غلط ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اپنے سامنے والے گھر میں ایک عورت رہتی تھی اس کے حوالے کیا۔ میں نے کہا کہ آپ اسے آج اپنے گھر میں سلا لیں، یہ میری بہنوں جیسی ہے، لیکن میں اکیلا رہتا ہوں اس لیے اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی عیدی سینٹر میں ہی کام کرنے لگی ہے، یہاں پر میں نے اسے نوکری لے کے دی، اسے معقول پیسے بھی ملنے لگے اور رہنے کی جگہ بھی، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، میں گھر میں رہنا چاہتی ہوں، کسی سینٹر میں نہیں۔ میں نے کہا کہ میں اکیلا رہتا ہوں تو میں نہیں رکھ سکتا۔ پھر میرے دوست نے مجھے ایک مشورہ دیا، اس نے کہا کہ تم کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت سے شادی کر لو، تمہیں آسانی سے کوئی نہ کوئی عورت مل جائے گی، پھر گھر میں 2 عورتیں ہوں گی تو تم اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ میں نے ایسے ہی کیا، میں نے ایک عورت سے شادی کر لی، وہ بھی یہاں پر آئی تھی۔ اس کی پہلے شادی ہوئی تھی لیکن اس کے شوہر نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اسے مارنے کی کوشش کی تھی، وہ اس دنیا میں اکیلی تھی۔ میں نے اسے نکاح کر لیا، وہ میرے گھر آ گئی اور میں نے اس لڑکی شبنم کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ میں حیران ہوں کہ وقت کیسے پلٹ گیا، اچانک سے ہی میرا ایک خاندان بن گیا۔ میری بیوی اور میری بہن، اب یہ دونوں عورتیں میری ذمہ داری ہیں اور میرے گھر میں رہتی ہیں۔ میں ان کے لیے محنت کرتا ہوں۔ شبنم کو ہنسی خوشی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارا واپس آ گئی ہے۔ میں تو اسے سارا کہہ کے بلاتا ہوں، وہ بھی بہت خوش ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ وہ یہ برا کام مجبوری میں کر رہی تھی، اگر اپنی مرضی سے کر رہی ہوتی تو شاید اس راستے سے کبھی واپس نہ آتی۔ آپ لوگ بتائیں کہ میں نے جو کیا کیا وہ ٹھیک کیا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق کہانی اور باقیات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔